अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से बखैर व आफियत होंगे। आज हम पारा नंबर 30 की सूरत तारिक की तलावत करने जा रहे हैं और उसका तर्जमा सीखने जा रहे हैं। इस सूरत की 17 आयात है। तो सूरत का आगाज़ करने से पहले हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दरूद पाक भेजेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरत तारिक का आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ वत्तारिक। वस्समाई वाव कसम के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि हम पीछे कई सूरतों में पढ़ चुके हैं। कसम है समा आसमान की, समा का समावात, इसकी जमा समावात है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। वस्समाई और आसमान की कसम, आसमान की कसम, यहाँ वाव और के लिए नहीं कसम के लिए इस्तेमाल हुआ है। व तारिक और रात को नमूदार होने वाले की कसम, रात को ज़ाहिर होने वाले की कसम। ठीक है, रात को क्या ज़ाहिर होता है? आसमान पर सितारे ज़ाहिर होते हैं, तो इस लिहाज से तारिक का मतलब सितारा है, लेकिन यहाँ नमूदार होना मानी इसका जो है वो एक्चुअल है। तो इस लिहाज से आगे जो अल्लाह ताला अगली आयत में फरमा रहा है वो इसका मानी भी दरियाफ्त फरमा रहा है। तो इस लिहाज से हम यहाँ डायरेक्टली सितारा मानी नहीं लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये वह तारिक, तो आ की साउंड मोटी निकालनी है और काफ पे क्योंकि हम आयत कर रहे हैं, इसके अराब नहीं बोल रहे हैं, तो इसलिए ये कलकला करेंगे, यानी मोटा बोलेंगे। वस्समाइ वत्तारिक। ठीक है, आसमान की कसम और रात को ज़ाहिर होने वाले की कसम। वमा अदराका मत्तारिक। अदराका में दाल को देखे मैंने कलकला किया और तारिक पे फिर। ठीक है, वमा और क्या, अदरा का आपको मालूम। अदरा मैंने कहा था पा लेना, हकीकत को पा लेना, जान लेना, मालूम कर लेना। तो का से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक, यानी आपको क्या मालूम मत्तारिक के रात को नमूदार होने वाली चीज़ क्या है। अन्नज्म साकिब, यहाँ देखिए नून गुन्ना करना है आपने, शद के साथ आया है, जीम को कलकला करना है, सा की साउंड आपने ऊपर वाले दो दांत दरमियान के जो हैं उनके अंदर की तरफ ज़ुबान लगाते हुए साउंड निकालनी है। एंड पे बा आ रही है, उस पर हम आयत कर रहे हैं, तो इसलिए बा भी कलकला हो जाएगी। ठीक है, अन्नज्म साकिब, नजम सितारा, साकिब रोशन, यानी ये तारिक का अल्लाह ताला ने मानी जो है वो बयान फरमाया है कि वो रोशन सितारा है। कुल्लु नफ्सिल लम्मा अलैहा हाफिज। हाफिज देखिए, हाफिज का हाफिज नहीं कहा, इसमें कलकला नहीं किया, और हा की साउंड में डिफरेंस देखें। ठीक है, अच्छा, अब जो पिछली आयत में अभी हमने पढ़ा है नज्म साकिब, तो यहाँ अल्लाह ताला ने आसमान पर नमूदार होने वाले यानी तारिक क्या मानी बता दिया कि वो रोशन सितारा है। तो इसकी कसम भी क्यों खाई गई? आसमान की कसम खाई और फिर उस पर नमूदार होने वाले सितारों की कसम खाई। आसमान पर नमूदार होने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी सितारे और सैयारे भी जो मूव भी करते हैं। तो अब इसलिए कसम खाई कि देखो कि आसमान पर बेशबहा सितारे हैं। ठीक है, अब इतने सितारे और सैयारे हैं, इनमें से कोई भी आपस में टकराता नहीं कि दुनिया तबाह हो जाए। तो जब कोई नहीं टकराता, इतने सितारों का निज़ाम चलाने वाली फिर कोई ऐसी ज़ात है जो बैलेंस किए हुए सबको। तो इन सब चीज़ों की कसम खाने के बाद अल्लाह ताला ये आयत इरशाद फरमा रहा है, इन कुल्लू, इन का माने यहाँ नहीं में आएगा, कुल का मतलब तमाम यानी हर,
نہیں ہے کوئی بھی یا ہر نفس جان، لما البتہ، علیہا اس پر، حافظ نگران مقرر ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی جان نہیں کہ اس پر نگران مقرر نہ ہو، یا آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی بھی ایسی جان نہیں ہے کہ جس پر نگران مقرر ہے، ٹھیک ہے نا۔ نگران سے مراد یہاں فرشتے بھی ہیں، جو 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو ہے وہ اعمال نامہ ان کا لکھنے کے لیے مقرر فرمائے ہیں، اور اس سے مراد اگر ہم حافظ کے معنوں میں لیں یعنی حفاظت کرنے والا، نگہبان، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑھ کر انسان پر نگاہ رکھنے والی ہے، جو ہر جگہ انسان کے ساتھ ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم اس کا معنی فرشتہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو کوئی ایسی جان نہیں کہ جس پر حافظ مقرر نہ ہو، یعنی فرشتہ مقرر نہ ہو، یا جو اللہ تعالیٰ کی نگہبانی میں نہ ہو۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ فعلم کسی بھی لفظ کے سٹارٹ میں ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پس چاہیے کہ، فا کا مطلب تو پس ہوتا ہے نا، پس پھر تو، ٹھیک ہے، پس چاہیے کہ، ینظر، یہاں نون کو ہم نے غنہ کیا کیونکہ آگے زوا آ رہی ہے، یعنی اخفا کر دیا، ٹھیک ہے، یہ کیا کہتے ہیں، پوشیدہ کر دیا نون کو، نون غنہ کی ساؤنڈ نکالی۔ تو نظر اس میں لفظ ہے، نظر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، تو کیا ہے، فَلْيَنظُرْ، پس چاہیے کہ دیکھے، انسان، پس چاہیے کہ انسان دیکھے، مما، من کا مطلب سے اور ما کا مطلب کیا یا جو، تو یعنی کس چیز سے، خلق، پیدا کیا گیا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پس چاہیے کہ انسان دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے انسان کو؟ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں یہ واضح فرما رہا ہے، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ۔ خُلِقَ، قاف موٹا بولنا ہے، خا موٹا بولنا ہے، پھر میم کے ساتھ شد کے ساتھ ساتھ شد بھی آ رہی ہے، ہم نے میم کو بھی پکڑنا ہے، اور اس کے بعد مد آ رہی ہے، ہم اس کو لمبا بھی کریں گے۔ پھر حمزہ کے نیچے 2 زیر آ رہی ہیں یعنی تنوین، تو نون اس کی ساؤنڈ آتی ہے نون میں، لیکن آگے دال آ رہی ہے، تو اس لحاظ سے دال حروف جو ہے وہ اخفا کرنے والے حروف میں سے ہے، تو اس لحاظ سے یہاں نون غنہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اینڈ پہ پھر قاف قلقلہ کریں گے، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ٹھیک ہے، خُلِقَ پیدا کیا گیا ہے، من مائن پانی سے، ماں کہتے ہیں عربی میں پانی کو، پانی سے پیدا کیا گیا، دافق اچھلتے ہوئے۔ انسان کی تخلیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے الفاظ جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، خون سے پیدا کیا گیا ہے، کھنکتی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، گارے والی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، خون کی بات آتی ہے تو لوتھڑے سے پیدا کیا گیا ہے، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا گیا ہے، کہیں بدبودار مٹی کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی انسان کی تخلیق میں جو جو چیزیں بھی یہ کہنے کہ شامل ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو اسی طریقے سے ظاہر کیا ہے، کئی یعنی نئے انداز کے ساتھ، کئی طریقوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، یعنی وہ پیدا کیا گیا ہے اس پانی سے جو اچھلتا ہے، یعنی اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، یخرج جو نکلتا ہے، من بینی، من سے، بین درمیان سے، من بینی، ٹھیک ہے، جب بھی نون جزم کے ساتھ آئے اور اس کے بعد با آ رہا ہو تو اس میں میم کی ساؤنڈ نکلتی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اپنے پچھلے لیکچرز میں کہ ہم اردو میں جیسے بولتے ہیں، نون جو ہے وہ جزم کے ساتھ آ رہا ہو یعنی سائلنٹ ہو اور اس کے بعد میں پے آ رہی ہو تو وہاں میم کی ساؤنڈ نکلتی ہے، جیسے مثال کے طور پر سانپ ہم جو بولتے ہیں ہم سانپ نہیں کہتے، سانپ یعنی میم کی ساؤنڈ آتی ہے۔ اب عربک میں کیونکہ پے نہیں آتی ہے، با استعمال ہوتا ہے، تو یہی رول با کے ساتھ جو ہے وہ لاگو ہو جاتا ہے، تو یہاں مم بین، ٹھیک ہے، یعنی نون کی جگہ میم کی ساؤنڈ نکلے گی۔
من بینی درمیان سے، صلبی، صلب کا مطلب پیٹھ یعنی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، و ترائب، ترائب سے مراد سینے کی ہڈیاں یعنی پسلیاں، ٹھیک ہے. تو نکلتا ہے سے مراد پانی. یہ جو اچھلتا پانی اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بیان فرمایا کہ اس کو اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے. تو وہ اچھلتا پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے، ٹھیک ہے. یعنی انسان کی تخلیق اس پانی سے ہوئی جو عورت یا مرد کے سینے اور پیٹھ کی ہڈی کے درمیان سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے. جس مادے سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے اس مادے کا اللہ تعالیٰ نے اخراج بتایا ہے کہ وہ پیٹھ یعنی ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان میں واقع ہوتا ہے پانی، ٹھیک ہے. اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. اب دیکھو رج میں جیم قلقلہ کرنا ہے، را کو موٹا بھی بولنا ہے. لقادر میں اب دیر نہیں کہا، در، ٹھیک ہے. لقادر، ٹھیک ہے. یہاں ہم قلقلہ نہیں کر رہے. انہو بے شک وہ، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، علی رجہی، علی رجعہی یعنی رج کا مطلب رجوع سے ہے. رجوع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، لوٹائے جانا. اس کے لوٹائے جانے پر، ٹھیک ہے، انسان کے یعنی لوٹائے جانے پر. یہاں انہو میں ہو سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور رجعہی میں ہی سے مراد جو ہے وہ انسان ہے، ٹھیک ہے. بے شک وہ اس کے لوٹائے جانے پر لقادر، لا ضرور، قادر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے. بے شک وہ اس کے لوٹائے جانے پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو قیامت کے دن روز آخرت لوٹائے گا دوبارہ اس کی اسی حالت میں، ٹھیک ہے. تو یہاں اس سے یہ مراد یوم تبلی السرائر. اب تب کاف کا قلقلہ کیا، تب نہیں کہنا، تبلی السرائر تب. یوم جس دن، تبل میں نے بتایا تھا بلا ان کا یہ بلا کا جو ہے وہ ماخذ ہے. تو بلا کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، آزمانا، ٹھیک ہے. اسی سے آگے مصیبتیں لفظ آتا ہے. تو یہاں آزمایا جائے گا. سرائر، سرائر سین کو موٹا نہیں بولنا، روا کو صرف موٹا بولنا. سرائر یعنی پوشیدہ باتیں، ٹھیک ہے. اسرار، سر اس کا مطلب ہوتا ہے خفیہ، ٹھیک ہے. تو یعنی پوشیدہ باتوں کو آزمایا جائے گا سے مراد پوشیدہ باتوں کی جانچ پڑتال ہوگی، ٹھیک ہے. جس دن پوشیدہ باتوں کی، خفیہ باتوں کی جانچ پڑتال ہوگی. فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. فَمَا لَهُ، فَمَا پس نہیں، لَهُ اس کے لیے، من قوتٍ کوئی قوت، کوئی طاقت، ولا اور نہ، ناصر مددگار. یعنی جس دن اس کے لیے کوئی طاقت اور کوئی مددگار نہ ہوگا، ٹھیک ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. وَالسَّمَاءِ قسم آسمان کی، ذات الرجع، رجع یہ دیکھیں جیم قلقلہ بھی کرنا اور آئین کی ساؤنڈ بھی فیل ہونی، صرف رج نہیں کرنا، رجع، ٹھیک ہے. رج کا مطلب میں نے جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ہے علی رجعہ یعنی رجوع کرنا، لٹائے جانا. تو آسمان کی قسم، ذات الرجع لٹائے جانے والے، مطلب یہ کہ بارش برسانے والے. اس کا معنی یہاں بارش برسانا لیا جاتا ہے، بارش برسانے والے آسمان کی قسم. بارش کو لٹائے جانے سے کیوں منسوب کیا گیا ہے؟ کیونکہ بارش کا سرکل لوٹنے پر ہے. مطلب آسمان سے جب بارش ہوتی ہے تو پھر وہی پانی آبی بخارات بن کر دوبارہ آسمان میں بادلوں میں جمع ہو جاتے ہیں اور دوبارہ بارش کا سبب بنتے ہیں. تو بارش کا سرکل جو ہے یعنی پانی کا جو سرکل ہے یہ لٹائے جانے والا ہے. پانی زمین پر جو موجود ہے اسی سے آبی بخارات بنتے ہیں، وہی آسمان پر بادلوں میں جمع ہوتے ہیں، وہی پانی پھر جو ہے پانی کے ڈراپس، پانی کے قطرے بارش بننے کا سبب بنتے ہیں. پھر یہی بارش کا پانی دوبارہ سے آبی بخارات یعنی ویپوریٹ ہو کر آسمان کی طرف رجوع کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے کہا گیا یہاں کہ لٹائے جانے والے آسمان کی قسم، مطلب بارش برسانے والے آسمان کی قسم. والارض ذات الصدع. والارض اور یعنی روا کی ساؤنڈ موٹی سی آئے گی، اور ٹھیک ہے. والارض ذات الصدع اور زمین کی قسم، ذات الصدع پھٹنے والی زمین کی قسم.
یعنی جس کا سینہ چیر کر اناج اگتا ہے، زمین کا سینہ چیر کر اناج اگتا ہے، زمین پھٹتی ہے تو اس کے اندر سے نباتات نمودار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہوا کہ پھٹنے والی زمین کی قسم، ٹھیک ہے۔ انہو لقول فصل، انہو بے شک وہ، لقول ضرور قول ہے، بات ہے، کلام ہے، فصل فیصلہ کن، بے شک وہ فیصلہ کن کلام ہے۔ اس سے مراد، کلام سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک، ٹھیک ہے۔ بے شک یہ فیصلہ کن بات ہے یا بے شک یہ فیصلہ کن کلام ہے۔ وما ہوا بالحزل، وما اور نہیں ہوا یہ بالحزل، حزل یہ حزل نہیں کہنا، حزل، ٹھیک ہے۔ زا جو ہے وہ اس کے بعد لام سائلنٹ ہو رہا ہے تو اس لیے حزل یعنی زا کی بھی ساؤنڈ آئے اور لام کی بھی ہے، لیکن حزل بھی نہ ہو کہ لام قلقلہ نہیں کرنا، حزل، ٹھیک ہے۔ وما ہوا بالحزل، وما اور نہیں ہے ہوا یہ بالحزل مذاق والی بات، ہنسی والی بات، یعنی قرآن پاک جو ہے وہ کلام الہی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ہنسی مذاق والی بات نہیں ہے۔ انہم یقیدون کیدا، اب دیکھیں یہ کئی دا کہنا، کئی دعا نہیں کہنا کہ یہ دعا کی ساؤنڈ نہ بنے، اور کوئی نہیں کہنا کہ قاف کلکلانا والے نہ بنے، قاف موٹی نہ بنے، کاف بنے، کئی دا، ٹھیک ہے۔ انہم بے شک وہ، ہم سے مراد یہ جمع ہے ہو کی تو اس سے مراد ہو گیا کفار، بے شک وہ یقیدونا، قید کا مطلب جو ہے وہ مکر ہے، چال ہے، سازش ہے، فریب ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ نیگیٹو یعنی منفی تدابیر جو ہیں اس کو مکر یا قید کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عربی میں قید کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے جب ہم پازیٹیو یعنی مثبت معنوں میں لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے تدبیر، پلاننگ، یعنی آپ کہہ لیں پلاننگ کو نیگیٹو سینس میں اگر یوز کیا جائے تو وہ معنی نکلتا ہے مکر، فریب، چال، سازش، اور جب اس کو پازیٹیو سینس میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی صحیح معنوں میں جو پلاننگ ہوتی ہے کسی کے فائدے کے لیے تو اس کو تدبیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کفار کی طرف اشارہ ہے، ہم بے شک وہ یقیدونا مکر کریں، چال چل رہے ہیں، قیدن چال چلنا، یعنی ایک دفعہ یہ ورب کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، یقیدونا میں یہ فعل ہے اور قیدہ میں یہ ناؤن یعنی اسم کے طور پر استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریپیٹ ہوا ہے لیکن ہم معنی میں ایک ہی دفعہ میں لفظ استعمال کریں گے، بے شک وہ چال چل رہے ہیں، انہم یقیدون قیدا، بے شک وہ چال چل رہے ہیں، وَأَكِيدُ قَيْدًا، اور عقیدو میں تدبیر کر رہا ہوں، میں تدبیر فرما رہا ہوں، قیدہ تدبیر، یعنی جو میں نے آپ کو کلیئر کیا ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ اگر غلط سینس میں کسی کے خلاف یعنی پلاننگ کی جا رہی ہو تو اس کو مکر کہیں گے، چال کہیں گے، سازش کہیں گے، لیکن اگر کسی کے حق میں کسی کے فائدے کے لیے تدبیر کی جا رہی ہو یعنی چال چلی جا رہی ہو تو اس کو پھر ہم چال نہیں کہتے، تدبیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ چال چلنا لفظ بھی جو ہے وہ غلط سینس میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم اس کا معنی تدبیر کہیں گے، وَعَقِیدُ اور میں تدبیر کر رہا ہوں یعنی تدبیر فرما رہا ہوں، اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، قیدہ تدبیر یعنی اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْحِلْهُمْ رُوَيْدًا، ہا کی ساؤنڈ کرخت نکالنی ہے، فماحل، ماحل مہلت سے ہے، بس مہلت دے دیں، کافرینہ کافروں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کافروں کو چھوڑ دیں، ان کے حال پر آپ ان کو مہلت دے دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ بھی تدبیر فرما رہا ہے، وہ جو بھی چالیں چل رہے ہیں آپ کے خلاف اللہ تعالیٰ بہتر آپ کے حق میں تدبیر فرمانے والا ہے، تو اللہ بھی تدبیر فرما رہا ہے، لہذا آپ ان کو مہلت دے دیں، چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ فماحل الکافرین، پس کافروں کو مہلت دے دیجئے، امہلہم ان کو مہلت دیں، رویدہ تھوڑی سی، یعنی ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیں، تھوڑے دنوں کے لیے ان کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ ان کا انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ واضح کرنے والا ہے، دنیا پر بھی اور آخرت پر بھی، لہٰذا آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کو مہلت دے دیں۔ تو یہ ہماری صورت کمپلیٹ ہوگی ہے، 17 آیات تھی اس کی، آج الحمدللہ صورت الطارق ہم نے مکمل کر لی ہے۔
آخر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر درود پاک بھیجیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.